नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, 2 रोज कबल लाइन ऑफ कंट्रोल पे कश्मीर में हिंदुस्तान की साइड पे 5 हिंदुस्तानी जवानों के मारे जाने के बाद हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से, उनकी पार्लियामेंट में, उनके डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से, उनकी मिलिट्री की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हिंदुस्तानी जवान जो मारे गए हैं वो पाकिस्तानी आर्मी का एक्शन है। पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ऐसा कोई एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ ही नहीं जिसके नतीजे में हिंदुस्तानी सिपाही जो हैं वो मारे जाएं। गुज़िश्ता रोज दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमीशन के बाहर कांग्रेस ने बहुत शदीद मुजाहरा किया। दोनों ममालिक एक दूसरे के चार्ज दी अफेयर्स को, डिप्टी चीफ ऑफ द मिशन को बुला चुके हैं, प्रोटेस्ट कर चुके हैं। सवाल यह है कि एक ऐसे मौके पे जबकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही की हुकूमतें कोशिश कर रही थीं कि दोबारा से एक कॉम्पोजिट डायलॉग का आगाज हो सके, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के दरमियान अगले 1 माह के अंदर एक मुलाकात भी मुतवक्को थी। और तो एक ऐसे मौके पे जब ऐसा हुआ है तो दोनों हुकूमतें जो है इसे मैनेज क्यों नहीं कर पा रही, ये एक बुनियादी सवाल है। और जाहिर है कि इससे बहुत से सवालात जो हैं वो जहनों में पैदा होते हैं। मेरे साथ फोन लाइन पे मुझे ज्वाइन कर सकेंगे आज की इस डिस्कशन में अजीज अहमद खान साहब, जो कि साबका सफीर रह चुके हैं पाकिस्तान के भारत में, वैसे भी पीस प्रोसेस का बिहाइंड द सीन्स हमेशा से हिस्सा रहे। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट कॉलमिस्ट जनाब मुशर्रफ जैदी साहब, फॉरेन ऑफिस से भी वाबस्ता रह चुके हैं। मुशर्रफ के साथ ही तशरीफ रखते हैं मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब, डिफेंस कॉलमिस्ट भी हैं, वार्म वेलकम टू हिम। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सलीम साफी साहब, पाकिस्तान के मुमताज़ सहाफ़ी भी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं। डिस्कशन का आगाज मैं अगर स्ट्रेट अवे करना चाहूँ अजीज अहमद खान साहब से। अजीज साहब, इसे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे मौके पर जबकि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब बहुत कोशिश कर रहे थे, बल्कि किसी हद तक तनकीद का भी निशाना बन रहे हैं कि बहुत वो एक एक्साइटमेंट का मुजाहरा कर रहे हैं, बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं हिंदुस्तान के साथ कॉम्पोजिट डायलॉग को शुरू करने में, एक वाकया होता है जिसकी की तफसीलात जो हैं वो ठीक तरह से नहीं पता। पाकिस्तानी मिलिट्री कहती है कि कोई ऐसा एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ ही नहीं है, और फिर हिंदुस्तान की तरफ से ये कहना कि हमला आवर जो है उन्होंने पाकिस्तानी मिलिट्री के यूनिफॉर्म पहन रखे थे। जाहिर है कि अगर पाकिस्तानी मिलिट्री के लोग हैं तो पाकिस्तानी मिलिट्री के यूनिफॉर्म पहन के क्यों करेंगे, उसके बावजूद इस हद तक एस्केलेशन क्यों हो रही है? देखें, ये बदकिस्मती से इस किस्म के वाकयात फायर पे होते, लाइन पे एलओसी पे होते रहे, लेकिन इसमें मुझे जो एक चीज नजर आती है वो ये है कि अगर आप सारे बयानात भी देखें तो उसके अंदर एहतियात का काम लिया गया है। हिंदुस्तान ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने एक्शन किया है जिस तरह उन्होंने जनवरी में कहा था, बल्कि उसकी जगह उन्होंने कहा है कि कुछ लोग जो पाकिस्तानी मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहने हुए थे। तो ऑलरेडी एक तो ये है। दूसरे ये है कि उनकी जितनी भी वहां से जो स्टेटमेंट आया है वो एक बैलेंस, मेरी नजर में बैलेंस स्टेटमेंट है। उसको यह है कि पॉलिटिक्स की नजर वो हो गया है और ऑपोजिशन ने उसके ऊपर काफी लानतान की है कांग्रेस के ऊपर, और मेरा ख्याल है कि उसकी वजह से अपना पॉलिटिकल नंबर ठीक करने के लिए उनको भी थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह करना पड़ा, दिखाने के लिए कि भाई वो बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ सॉफ्ट नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन की तरफ से, बीजेपी की तरफ से एक्यूजेशन यही थी पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज में कि वो पाकिस्तान की तरफ सॉफ्ट रवैया इख्तियार किए हुए। तो ये सारे अगर इंसिडेंट्स को आप देखें तो मैं अभी ठीक इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए, लेकिन मैं अभी भी मेरे ذاتی ख्याल में दोनों की साइड की तरफ से एक मॉडरेशन शो की गई है, और इसके साथ साथ DGMOs ने भी एक दूसरे के साथ बात कर ली है और वो रवाबित कायम है। खान साहब मेरे साथ रहिए। मुशर्रफ, आप मुझे बता रहे थे कि AK एंटनी जो हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी पोजीशन को रिवाइज कर लिया प्रेशर में आने के बाद। तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री ने किया है, उनके एलीट स्क्वाड ने किया। जी, आज ही सुबह जो है भारतीय पार्लियामेंट के अंदर जो है जब ऑपोजिशन की तरफ से खास तौर पे और वैसे भी उन पे मीडिया का, इंडियन मीडिया जो है वो मेरा ख्याल है कि रेटिंग्स की वजह से या शायद इंडियन मीडिया में कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जज्बाती ज्यादा हैं। हिंदुस्तान में नेशनलिज्म भी बहुत ज्यादा, तो इंडियन मीडिया में सबसे ज्यादा नेशनलिज्म, बल्कि मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनका एस ब्लॉक है, उनकी फौज है, वहां पे फिर भी कुछ माकूल लोग जो हैं वो मिल जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी मीडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद ये चाहते हैं कि ना कभी नॉर्मलाइजेशन हो सके और ना कभी दोनों ममालिक एक दूसरे से ऐसे ताल्लुकात बना सकें जिस तरह के मसलन फ्रांस और जर्मनी के हैं। तो ये जो अभी हुआ है उसमें AK एंटनी का जो पहले बयान था वो तो ये था कि ये 20 लोग थे जो
ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے کہ لگ رہا تھا کہ افواج پاکستان کے کپڑے تھے. لیکن آج جو بیان انہوں نے دیا ہے اس میں تو انہوں نے بہت میں کہوں گا جارحانہ اور بڑی ایکسپلسٹلی جو ہے ساری ذمہ داری جو ہے افواج پاکستان پہ ڈالی ہے, اور کہا ہے کہ یہ اٹیک جو ہے یہ اسپیشلسٹ فورسز تھیں پاکستان فوج کی جنہوں نے یہ کیا ہے, اور بڑے انہوں نے دعوے سے یہ کلیم کیا ہے. اب اس میں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے موہد, اور یہ پہلے بھی شو سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ ایز اے پاکستانی ڈیفالٹ پوزیشن میری, چاہے وہ جنوری میں جب یہ بی ہیڈنگ کا الزام لگایا گیا تھا جس میں کوئی پروف نہیں تھا, پاکستان نے یہ تک کہا کہ یو این سے آپ اوپن کمیشن کرا لو, ہم کچھ نہیں کہتے, یو این سے کرا لو. انڈیا نے نہیں تسلیم کیا, اور وہ بات جو ہے وہ بس وہ تھوڑی سی گرم ہوئی, پھر انڈین میڈیا کو کوئی اور جو ہے فٹ بال مل گئی ہوگی جس کے پیچھے وہ بھاگ پڑے, اور یہ بات جو ہے وہ رہ گئی. پھر یہ سربجیت کا معاملہ ہوا جس میں یقیناً سربجیت کے اوپر یہاں اٹیک ہوا, کس نے کرایا, کسی نے کرایا یا نہیں کرایا, جو بھی ہوا, لیکن یہ ہمیں ضرور پتا ہے کہ اس کے جواب میں ثناء اللہ پہ اٹیک کرایا گیا, اس پہ بھی جو ہے ہمارے بیان بازی جو ہے وہ ایک واپس ہوتی رہی. ہر دفعہ ہوتا یہ ہے کہ پاکستانی جو ہیں ان پہ آلموسٹ ایک فرض عائد ہے کہ دیکھیں جو ہماری حکومت کہہ رہی ہے, افواج کہہ رہے ہیں, تو وہ ہمیں مطلب بگننگ میں تو ڈیفالٹ پوزیشن تو یہی ہوتی نا کہ جو اگر ہم نے کہا ہے کہ بھائی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تو یہ ہمیں ماننا پڑتا ہے, لیکن اس میں بڑے مسائل بھی. سلیم اس کی کیا وجہ ہے کہ ہندوستان تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے, مطلب پروف نہیں ہوتا, مطلب ہم نے دیکھا کہ بیہیڈنگ کا بھی کوئی پروف نہیں تھا, بہت سی چیزوں کا پروف کوئی بھی نہیں ہوتا, لیکن ہندوستان بہت ہی کانفیڈنٹلی, بہت ایگریسو طریقے سے, بڑے اسرٹیو طریقے سے پاکستان پہ الزام لگاتا ہے. پاکستانی سائڈ سے جو ہے اس چیز کو زیادہ اچھالا بھی نہیں جا سکتا, مطلب چیزیں بعض دفعہ چیزیں کہیں بھی پروو نہیں ہوتی, چیزیں ہمیشہ گرے ہی ہوتی ہیں. جیسے ستیش ورما کی جو سٹیٹمنٹ ہے, ہم آبجیکٹولی سمجھتے ہیں کہ بہت کچھ پروو نہیں ہوتا, لیکن اگر اس کو الٹا کر دیں پاکستانی سائڈ پہ, اگر پاکستان کا ایک فیڈرل سیکرٹری یا ایڈیشنل سیکرٹری جو ہے وہ ایسی سٹیٹمنٹ دیتا, اس طرح سے ایفیڈیوٹ میں آ جاتی کہ جی یہ پاکستان نہیں کرایا, سپوز ممبئی کا حملہ ہوتا اور اس پہ پاکستانی سول سرونٹ کی سٹیٹمنٹ کورٹ میں ہوتی کہ جی ہاں یہ تو مجھے پتا ہے کہ یا ایسا ہی نہیں کروایا, تو پھر تو ہندوستان ہمیں کسی صورت نہ چھوڑتا, لیکن ہمارے ہاں ہم اس کو بلڈ اپ نہیں کر سکتے. کیا وجہ نہیں, اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہندوستان میں سارے لوگ ایک پیج پہ ہیں, ہمارے ہاں نہیں. ہم اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح مشرف صاحب نے فرمایا کہ میڈیا ان کا وہ زیادہ جارحانہ ان کا ہوتا ہے انداز, یا ریٹنگ کے چکر میں اور پاکستان کو گالی دینے میں ان کا, جس طرح ہمارے ہاں یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو پوری قوم کو ہر وقت ہندوستان کی دشمنی کے غبار میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں, یا وہ 47 کی فضا سے قوم کو نہیں نکالنا چاہتے. تو بدقسمتی سے ہندوستان کے اندر میڈیا میں مجموعی طور پر اس طرح کے لوگوں کا غلبہ ہے, اور پھر ادھر ایک فیشن بھی بن گیا ہے پاکستان کے خلاف بولنا اور گالی دینا اور یہ سب کچھ کرنا. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہاں ایک تو یہ ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ اس طرح کے معاملات میں ان کی سویلین لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے, اور ان کی ملٹری اور ان کی سول لیڈرشپ اور ان کا میڈیا باقی سب وہ ایک پیج پہ ہوتے ہیں. ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات کی حقیقت کو شیئر بھی کیا جاتا ہے. مثلا کارگل ہوا, اب ادھر ظاہری بات ہے رپورٹ بھی سامنے آ گئی, تحقیق بھی ہو گئی, جن کی غلطی تھی. ہم آج تک نہیں جانتے کہ اس وقت کیا ہوا تھا اور کیا کچھ نہیں ہوا تھا, یا آج بھی میں نہیں جانتا کہ یہ کیا معاملات ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ وہ معاملات سویلین کے ساتھ شیئر نہیں کیے جاتے, اس لیے میں نے تو اب اس پہ بولنا چھوڑ دیا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کے لیے بھی بہتر یہی ہوتا تھا کہ اس طرح کے معاملات پہ آپ ISPR کو بلا لیتے, یا وہ لوگ جو ماضی میں رہے ہیں آرمی میں یا فورس جو ان کا پوائنٹ آف ویو دے سکیں, یا ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. ہم تو چونکہ ہمارے پاس اس طرح کی چیزیں شیئر نہیں کی جاتی. اچھا مجھے میں سمجھ گیا, میں آپ کی بات سمجھ گیا. میں ایک منٹ جی, مثلا مجھے آج تک اصل حقیقت معلوم نہیں ہے کہ بمبئی کا معاملہ کیا تھا, مجھے نہ کسی نے بریفنگ, کسی کو بھی نہیں پتا, ٹھیک ہے. مجھے آج تک معلوم نہیں ہے کہ ہمارے GHQ پہ حملہ کس نے کیا, مجھے آج تک معلوم نہیں کہ کارگل میں کیا تھا, مجھے آج تک معلوم نہیں ہے کہ یہ اس روز بارڈر پہ کیا ہوا ہے, مجھے آج تک معلوم نہیں ہے کہ 2 مئی کو کیا ہوا تھا. یہ LOC پہ میں اپنے دیکھیں, میں اپنا ذہن لڑاتا ہوں, آپ اپنے لڑاتے ہیں, پولیٹیکل لیڈر اپنا ذہن لڑاتے ہیں. 2 مئی پہ تو پورا کمیشن آ گیا نا. نہیں, لیکن وہ تو آپ نے کمیشن کے ساتھ کیا, وہ تو آپ لوگ کہتے ہیں آفیشل نہیں ہے. جس آدمی نے جو ہے وہ آپ نے کہا کہ یار ان 4 لوگوں میں سے سب سے زیادہ جو ہے باہر کون, اس کو آپ نے کہا کہ یار یہ تو کریڈیبل نہیں ہے کیونکہ یہ تو فائنل رپورٹ ہی نہیں تھی, ابھی
فائنل رپورٹ کی کوئی اور ورژن ہے اور ابھی وہ آنی ہے. آپ نے اس پہ جو ہے بالکل پانی پھیر دیا. ہمیں حقائق کا پتہ نہیں ہے تو کیا بات کریں. مجھے ذرا عزیز احمد خان صاحب کے پاس جانے دیجیے, میں آپ کی بات سمجھ کے اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. خان صاحب, اس میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے, خان صاحب آپ تو بہت ہی واقف ہیں ہندوستان پاکستان کے تعلقات میں, ریلیشن شپ میں, بہت دفعہ وہاں جاتے ہیں, وہاں سے جو انٹرلوکیٹرز آتے ہیں ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. ایک جملہ ہمیشہ دہرایا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر تو ہندوستان کے بارے میں بڑی ایک ریجوونسٹ فیلنگ پائی جاتی ہے, یہ بڑی اینٹی انڈیا ایک لابی ہے, لیکن ہندوستان تاریخ کے اس عمل میں آگے جا چکا ہوا ہے. لیکن جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں رد عمل یا ریئیکشن کم ہوتا ہے, اور ہندوستان میں ایک بہت بڑی لابی ہے جس کو آگے لے کے بڑھتی. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب, کس حد تک یہ بات صحیح ہے؟ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ انڈیا میں بہت اسٹرانگ فیلنگ ہے پاکستان کے خلاف, اور وہ ڈیفینیٹلی اس سے آگے نہیں جا سکے. دیکھیں, اگر آپ انڈیا میں عوامی سطح پہ دیکھیں تو کامن مین ہے وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کی بات کرتا ہے. جو بھی سرویز وہاں پہ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ان کی جو کامن مین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ آگے بڑھانا چاہیے. لیکن اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ جہاں تک جو میڈیا یا آفیشل سرکلز کا تعلق ہے یا سیکورٹی سرکل کا تعلق ہے, پاکستان میں کہیں زیادہ میچیورٹی کی جاتی ہے اور کہیں زیادہ ایک آبجیکٹو تھنکنگ ہے کمپیئر انڈیا کے مقابلے میں, جہاں کے جیسا کہ مشرف بھی کہہ رہے تھے کہ میڈیا کی ایک فرینزی شروع ہو جاتی ہے وہاں پہ, شاید اپنی ٹی آر پی کے لیے ہیں یا کوئی اور کمپلشنز ہوں گی, لیکن ان کا یہ ہے کہ ایک قسم کی فرینزی اور وہ جس کے اندر کے باقی سب بھی شامل ہو جاتے ہیں. اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو انیشل اسٹیٹمنٹ جو تھا صاحب کا تھا ڈیفینس منسٹر کا, وہ انہوں نے ایک بیلنس, میری نظر میں بیلنس کا اسٹیٹمنٹ دیا تھا, جس کے اوپر کہ اتنا زیادہ شور مچا پارلیمنٹ میں کیونکہ بی جے پی اپنی سیاست کر رہی تھی اور کوئی وجہ نہیں تھی, جس نے کہ پھر ان کا ہاتھ مروڑا کہ جی آپ ان کو ایک قسم کا مجبور کیا کہ وہ بھی سخت اسٹیٹمنٹ دیں. اور اب کیونکہ الیکشن نزدیک آنے والے ہیں اس میں اس قسم کے بیان بازی چیزیں بڑھتی جائے گی. نہیں, لیکن خان صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں زیادہ بڑی اینٹی انڈیا لابی ہے یا انڈیا میں زیادہ بڑی اینٹی پاکستان؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اینٹی انڈیا لابی اب بہت کم ہو گئی ہے. پاکستان کے اندر ٹھیک ہے, پاکستان کے اندر جو ایک موقف ہے وہ صحیح ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو ہے مسائل کا جب تک حل نہیں ہوگا تعلقات کرنا مشکل ہو جائے گا, پر لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں کافی زیادہ فیلنگ ہے تمام جماعتوں میں بھی کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات آگے بڑھانے چاہیے, ہمیں بات رہی اور مسائل کا حل کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دفعہ الیکشن کیمپین جو ہوئی ہے اس کے اندر پارٹی نے بھی انڈیا کی گوگی استعمال نہیں کی اپنی کیمپین کے اندر, بلکہ انڈیا کا ذکر تک نہیں آیا. ٹھیک, اچھا میرے ساتھ ہے یہ 2-3 منٹ میں ذرا اس کو بریک سے پہلے شاید صاحب تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اتنی پیشنٹلی جو ہے آپ نے سب کا پوائنٹ آف ویو سنا. عزیز احمد خان صاحب جو ہیں وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہند کی گورنمنٹ نے بڑی ماڈریٹ پوزیشن لی تھی لیکن کانگریس کے دباؤ میں آ گیا اپوزیشن کا. آپ کو ایسا لگتا ہے یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پہلی پوزیشن ان کی ویسے ہی اس میں کوئی غلطی ہو گئی تھی ان سے؟ نہیں جی, میں نہیں سمجھتا غلطی ہے, سب کچھ پلانڈ ہے. میرے نزدیک اگر آپ اوور آل سچویشن دیکھیں, جیسے عزیز صاحب نے ابھی فرمایا کہ کچھ کمپلشنز ہیں انڈیا میں, ایک تو الیکشنز جو کہ ہونے جا رہا ہے اگلے سال, دوسرا یہ کہ فوج میں ایسے ایلیمنٹس ہیں جو جب بھی ڈائلاگ کی بات ہوتی ہے اس کو ڈیریل کرتے ہیں. انڈین آرمی کے اندر ڈیریل کرتے ہیں. آپ اپنی ہسٹری اٹھا کے انڈین آرمی کا بھی پولیٹیکل رول ہے. بالکل ہے, بالکل ہے. پچھلے دنوں یہ جو بیہیڈنگ کا قصہ ہوا جس کا ہم نے ابھی سرسری سا تذکرہ کیا, بھائی کیوں آپ نے کوئی ایویڈنس نہیں دیا؟ آپ کے ایئر چیف, آرمی چیف میڈیا میں آ گئے اور پوری دنیا کو انہوں نے سر پہ اٹھا لیا اور انہوں نے کوئی بھی جو ہے کسر نہیں چھوڑی آپ کو بدنام کرنے میں, جبکہ ہم کہہ رہے تھے کہ یو این کی انکوائری کرا لو ایک نیوٹرل ٹیم سے, یا ہمیں ایویڈنس دے, دنیا کو دے دو ایویڈنس, ہمیں نہ دو, دنیا کو دو. کنوینس تو کرنا چاہیے نا. ایک سنگل ہم کیا ایویڈنس مانگ رہے تھے ان سے؟ نہیں, ایویڈنس کوئی ایسا جو کریڈیبل ہو, جو کنوینس کر سکے دنیا کو بھی ہمیں بھی کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یعنی جس کی بیہیڈنگ ہوئی ہے اس کی ہمیں پکچرز چاہیے تھیں, اس کا نام چاہیے تھا, اور پھر کچھ دیکھیں بیہیڈنگ تو فوج موت کے بعد بھی جو ہے آپ بیہیڈ کر سکتے ہیں. ایویڈنس یہ چاہیے ہمیں کہ پاکستانیوں نے اس کو بیہیڈ کیا. تو مقصد وہی ہوا نا جی کہ آپ بیہیڈنگ تو کسی کو, اب یہ جو لوگ گئے ہیں کیا اتنا کافی ہے کہہ دینا کہ جی ہم نے 20 لوگ دیکھے؟ انیشل اسٹیٹمنٹ واز ایبسرڈ
کہ 20 لوگ تھے اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے جو پاکستانی فوجیوں کی وردی میں ملبوس تھے. عجیب سے. اچھا مجھے یہ کمنگ فرام اے ڈیفینس منسٹر, یو تھنک ہی کین میک این ایرر آف دس نیچر اینڈ دین گو بیک اینڈ سے سوری مجھ سے غلطی ہو گئی. نہیں ایسے نہیں لکھ کے دیا گیا. دیکھیں یہ اٹ از ٹو عزیز صاحب کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ بائی کہ یہ بڑی سینسبل پوزیشن لی اور ان کو صرف چونکہ اپوزیشن کی طرف سے واویلا مچا تو انہوں نے اس کو نو دس از اے پلان. پچھلی مرتبہ میں بتاتا ہوں, پچھلی مرتبہ بھی جب ان کے آرمی اور ایئر چیف آئے تھے تو حکومت نے اس کا ساتھ دیا, فالوڈ بائی دی اسٹیٹمنٹ بائی دی پرائم منسٹر کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہو رہی ہے, اور انہوں نے بڑی ہارش قسم کی لینگویج یوز کی اور آپ کو باقاعدہ تھریٹن کیا گیا. سو وچ مینز حکومت اینڈ واٹ از دی پلان. ہاں پلان میں یہ دیکھتا ہوں, ٹو پٹ پریشر. کیوں؟ 2-3 وجوہات ہیں نا. ایک تو یہ کہ آپ کی نئی حکومت آئی ہے اینڈ کوئی بھی وہ موقع نہیں ہاتھ سے جانے دیتے. ادھر سے ڈائلاگ کی بات شروع ہوئی ہے, وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں, یہ دیکھیں آپ کی آرمی کیا کر رہی ہے. لائن آف کنٹرول پہ آپ کی آرمی ہمارے ڈائلاگ کو سٹال کرنے کے لیے یہ کام کر رہی ہے. تو ایک تو یہ دس از ون آف دی پاسبلٹیز. دی ادر پاسبلٹی از کہ انڈیا کو افغانستان میں وہ پوزیشن نہیں ملی جو کہ اس کو ملنی, جو کہ وہ سمجھتے تھے کہ ملنی چاہیے, جس کا بہت سخت پرابلم ہے. ہم اس کو اس طرح لے نہیں رہے, بٹ انڈیا اینڈ حامد کارزائی ایکچولی دے آر ان اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن ایٹ دا مومنٹ, اور ان کو باقاعدہ امریکنز بھی سپورٹ کر رہے ہیں, مگر ان کی پوزیشن کو بن نہیں رہی انلیس کہ پاکستان کو پریشر میں ڈالا جائے. پاکستان لیڈ رول لے گیا. اچھا میں اس پہ بات کرتا ہوں کیونکہ عزیز صاحب جانا چاہتے ہیں بریک کے بعد. عزیز صاحب کوئکلی یور کامنٹ آن دیٹ واٹ جو ایئر مارشل صاحب کہہ رہے ہیں, پھر ہم بریک پہ جائیں گے. دیکھیں میں نے جو دیکھا تھا انڈین میڈیا میں اس سے یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ پہلا اسٹیٹمنٹ بھی جو اینٹنی صاحب کا تھا وہ انہوں نے سب نے مل جل کے اور بنایا گیا تھا. تو اور یہ نہیں تھا کہ آف دا کف وہ بولے اس قسم سے. انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا اور میں ابھی بھی میرے ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ کے بعد جب واویلا ہوا اور اسٹور ہوا تو ان کو احساس ہوا کہ یہ پولیٹیکلی ہمیں کاسٹلی ہو سکتا ہے, پرٹیکولرلی ایٹ اے ٹائم جب وہ الیکشن کی نزدیک ہیں اور الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. تو اس کے بعد ان کو اپنی پوزیشن ریوائز کرنی پڑی, کیونکہ اس وقت وہ جو انڈیا کا موڈ ہے, انڈیا میں خاص طور سے جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ جو شائننگ انڈیا ہوتا تھا ایک زمانے میں, وہ ٹرائیڈنٹ انڈیا ہو گیا ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑا افیکٹ کرتے ہیں, اور پاکستان کی طرف خاص طور سے ان کا ایٹیٹیوڈ کافی ہارڈن ہوتا جا رہا ہے. عزیز صاحب وہ اسٹیٹمنٹ اتنی ایبسرڈ تھی, جیسے میں نے کہا آپ خود اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ رکھیے اور کہ آپ وہ اسٹیٹمنٹ ایکسپٹ کرتے. دیکھیں اس اسٹیٹمنٹ کے اندر تھا کہ لوگوں نے 20 لوگ تھے جس میں سے کچھ جو تھے وہ یونیفارم ملٹری ان کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے پاکستانی ملٹری کے یونیفارم کوئی بھی پہن کے نہیں آ سکتا. اس کا ایز آئی سی میرا خیال ہے ہو سکتا ہے میری ریڈنگ نائیو ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ بجائے ڈائریکٹلی پاکستانی آرمی کو الزام دینے کے انہوں نے ایک پوزیشن رکھی تھی کوشن کی. انہوں نے ایک پلازیبل ڈینائبل یعنی کوشن کی پوزیشن رکھی تھی کہ ڈائریکٹلی بھی ایکیوز نہیں کرتے پاکستان. چلیے ہمیں جوائن کرنے کا عزیز احمد خان سے بہت شکریہ. ناظرین ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس ڈسکشن کو کچھ اور چیزوں کے ساتھ ہم آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک ٹو دا ڈسکشن. سیدھا چلتا ہوں شاہد لطیف صاحب کی طرف اور مشرف زیدی صاحب کی طرف. اور میرا سوال یہ ہے شاہد صاحب کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہندوستان کا الزام تو بڑا عجیب و غریب ہے, بڑا عجیب سا الزام ہے. میں نے بھی پڑھا, دونوں اسٹیٹمنٹ دیکھی, انفیکٹ بعض اخبارات نے نیشن نے دونوں اسٹیٹمنٹ دی کہ اسٹیٹمنٹ ان کی ایک اس طرح سے ملٹری نے ایک الگ اسٹیٹمنٹ دی, ٹھیک ہے, اور صاحب نے ڈیفینس منسٹر الگ اسٹیٹمنٹ دی. لیکن فار انالیسس کے پوائنٹ آف ویو سے آخر کیا ہوا جب وہ کہتے ہیں کہ 5 ان کے سپاہی جو ہیں وہ لائن آف کنٹرول کے اندر مارے گئے, تو اس کا مطلب ہے کہ 5 انڈین ملٹری کے سپاہی مارے گئے, جوان ان کے مارے گئے. اب کوشچن ہے کس نے مارے؟ انڈین ملٹری نے خود مارے, کشمیری انسرجنٹس نے مارے, کوئی القاعدہ ٹائپ ریلیٹڈ گروپ نے مارے, کسی اور ریگولر نے مارے, یا پاکستانی انٹیلیجنس نے مارے؟ کیا ہوا؟ مطلب what are the possibilities? کیا پاسبل مشرف آپ کے ذہن میں کیا تین پاسبلٹیز کیا پاسبل؟ انڈین ملٹری مجھے بہت عجیب لگے گا کہ انہوں نے خود مارے. دیکھیں میری بات سنیں آپ, میں اس کا کاؤنٹر کوشچن یہ ہے کہ ابھی جو پچھلے دن انکشافات ہوئے, جو کہ وہ جو ایفیڈیوٹ ایک سبمٹ کیا گیا کورٹ کو, اس کے اندر کوئی ایک واقعہ تو نہیں مینشن کیا گیا نا. یہ تو پرانے قصے 10 سال آنورڈز کے قصے اور سیکوینس میں بیان کیے گئے کہ وہ باقاعدہ سیٹ اپ کیا گیا تھا, اور وہ جب آپ اس طرح کے معاملات جو آبجیکٹیوز آپ نے اچیو کرنے ہوتے ہیں تو پھر لوگ تو چند ایک مروانے پڑتے ہیں نا, ٹو میک اٹ لک ریئلسٹک. کون کرے گا؟ نہیں سنیں نا, سنیں. اب اس کے پیچھے بھی آئی ایم شیور ایجنسیز تھی نا,
ایجنسیز نے کروایا نا سارا سیٹ. انڈین ایجنسیز ان کا آبجیکٹو تھا نا پاکستان کو کارنر کرنا تھا, پاکستان کو بدنام کرنا تھا. میں تو بڑا بولڈلی کہتا ہوں کہ دیکھیں انڈیا میں ایسی ڈسکشن نہیں ہو سکتی جو ڈسکشن ہم کر رہے ہیں. ہم ان ٹرمز آف میڈیا زیادہ آبجیکٹو ڈسکشن کر سکتے ہیں. انڈینز آر انکیپیبل, ٹوٹلی انکیپیبل ٹیلی ویژن کی حد تک. ویسے ہندو نے بہت اچھا ایڈیٹوریل اس پہ لکھا ہے, مطلب ہیٹس آف ٹو دیئر پرنٹ میڈیا, لیکن ٹیلی ویژن کی حد تک انڈینز کا جو پلیٹ فارم ہے بڑا انفیریئر ہے. وہ بیچارے آبجیکٹو. چیک از براٹ یو بائی ثانی کی فی مبینہ امراض نسواں کے لیے. لاسانی کا السوینا قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ السر کے لیے پاکستان کی پہلی ریسرچ پروڈکٹ لاسانی کا السوینا معدے کے درد, تذابیت اور السر کو ختم کرتا ہے. لاسانی کا السوینا سفول سرپ اور شوگر فری میں دستیاب ہے. 5 انڈین سولجرز کو اگر کسی نے مارا ہے یا کسی انڈین آرمی, تو مجھے آئی ول فائنڈ اٹ ویری ڈیفیکلٹ کہ مجھے کوئی کہے کہ پاکستانی آرمی نے اپنے 5 سولجرز خود مار دیے ہیں. آئی ول فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو بلیو. ٹھیک, لیکن اگر پاکستان میں کسی کوورٹ گروپ میں مار دیے ہم مان سکتے ہیں. انڈیا میں بھی یا کشمیری رینیگیڈز نے یا کشمیری انسرجنٹس نے یا کسی ایریگولرز نے ہی مارے ہوں گے, کسی نے ان پہ اٹیک کیا ہے. وہ کیا پاسبلٹی ہے وہاں پہ, کیا ہوا ہوگا؟ پاسبلٹی تو جو آپ نے رینج بیان کی ہے اس میں بس ایک پاسبلٹی شاید آپ سے بھول ہو گئی, وہ JUD کی یا اس طرح کے جو گروپس ہیں جو جماعت و دعوت ٹائپ کسی گروپ میں یہ کر بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے پاکستانی گروپس ہیں لیکن جن کا بڑا فوکس ہے کشمیر, اور انہوں نے پاکستانی ملٹری کے یونیفارم بھی وہ ہو سکتا ہے پہنے ہوں. این ممکن ہے کہ پہنا ہو, اس میں کوئی مطلب, لیکن یہ تو اسپیکولیشن ہے. یہ جو بات ابھی انڈینز کو ریئیکٹ یہ کرنا چاہیے کہ انفلٹریٹرز جو پاکستانی آرمی کا یونیفارم پہن کے پوسٹ کر رہے تھے انہوں نے کیا ہے, لیکن جیسے ہی انڈینز یہ ایڈمٹ کرتے ہیں پھر کہ سوال ہے کہ ان کو پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف یا آرمی کے خلاف ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے. نہیں تو انہوں نے کہہ دیا. آج میں اگر بیان سناؤں آپ کو, اب انہوں نے پاکستانی آرمی پہ الزام لگا دیا. انہوں نے کہا ہے کہ نیچرلی دیز انسیڈنٹس ول ہیو کانسیکوینسز آن آور بہیویئر آن دی LOC اینڈ فار آور بہیویئر ود پاکستان. اور پھر وہ کہ بھئی ہمارا ریسٹرینٹ شوڈ ناٹ بی ٹیکن فار گرانٹیڈ, اور ہمارا پاکستان کی انوالومنٹ کا سلیم آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ ان کو پھر ریسپونڈ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے نا. پاکستانی ملٹری تو اپنے یونیفارمز کے ساتھ جا کے نہیں نہ مارے گی, ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ کو لیکن کیوں نہیں مارے گی؟ سوری بفور یو گو ٹو سلیم, کیوں نہیں مارے گی پاکستانی ملٹری؟ ہاؤ کین پاکستانی ملٹری گو اینڈ ویئرنگ دیئر اون یونیفارمز ان سائڈ دی انڈین ٹیریٹری؟ وہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ تو کلیئر کٹ آپ ایویڈنس دے رہے ہیں. دیکھیں نا, میں اپنا ہی چہرہ لے کے جاؤں, مرڈر کر دوں, اس کی ویڈیو بھی ریلیز کر دوں کہ میں نے مارا ہے, نہیں ہوگا نا. کیوں نہیں ہوگا؟ آپ کرائم انویسٹیگیشن کو دیکھ لیں. اگر پاکستانی ملٹری نے سپوز آپ کر لیں ورس, آپ ان کو الزام دے دیں کہ پاکستانی ملٹری کے ساتھ الائیڈ کوئی گروپ ہوگا جو یہ کر سکتا ہے, یہی ورس چارج ہو سکتا ہے. نہیں آپ, میں تو صرف یہ ڈیبیٹ کر رہا ہوں. پہلے تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے جو بھی وہ ہے, جو بھی باتیں ہیں, چاہے وہ ڈائلاگ ٹیبل پہ ہوں یا وہ پریس کانفرنس میں ہوں, ہمیں ان پہ یقین فوراً نہیں کر لینا چاہیے اور ہمیں بہت سختی سے جو ہے ان کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے. میں بات کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی کرتا بھی ہے کرائم تو ظاہر کسی طریقے سے ہی کرتا ہے نا. آپ خود ہی تو یعنی جا کے ہم کرائم سین میں اپنی ایویڈنس اپنے خلاف خود ہی تو نہیں دیتے نا. یہ کہنا کہ جی جیسے فار انسٹنس میں نے 2 دن پہلے دیکھا کہ جی مرگلا ہل سے انڈین اسلحہ ملا ہے. یار انڈینز وڈ ناٹ سینڈ دیئر اون اسلحہ. آئی مین اسٹوپڈ ہے, آن دا فیس آف اٹ اسٹوپڈ ہے جو بھی یہ کہہ رہا ہے. اجمل صاحب کے ہاں سے پاکستانی پروڈکٹس ملے, اس کی اجمل صاحب کی جیب میں پاکستانی ٹافی ملی. اگر پاکستانی بھیجنا تھا تو پاکستانی روپے مل گئے, یہ پاکستانی اس میں لاہور کی ٹافیاں مل گئی. یہ تو فضول چیزیں ہیں نا. یہ تو پرانا وہ FIR لکھنے والا طریقہ ہے نا 1950 کا. وہ ڈیل دیکھیں وحید, جو انڈیا کی تاریخ بھی اس حوالے سے وہ 2 نمبریوں سے, ایگزیجریشن سے اور جھوٹے الزامات سے عبارت ہیں. کئی موقع پہ انہوں نے اسی طرح خود پلان بھی کیا ہے, کچھ ایسے منصوبے بھی بنائے ہیں کہ جس میں انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی پاکستان کو خراب کرنے کے لیے نشانہ بنایا ہے. وہاں سیاست کا بھی دخل ہوتا ہے کہ جب الیکشن کیمپین ہوتا ہے کسی پارٹی نے تو وہ بھی پاکستان سے متعلق پالیسی میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے. اس وقت یہ بھی ہے. ان کے فورن آفس میں بھی, ہمارے ہاں تو فورن آفس کی وجہ یہ کہا جاتا ہے کہ ملٹری میں وہ زیادہ ہے, اوقاف زیادہ ہیں اس سے متعلق, لیکن ان کا فورن آفس جو ہے وہ پاکستان سے متعلق بڑا ایگریسو ہے اور ریجٹ ہے, یا پھر ان کا میڈیا بھی ہے. تو اچھا, پھر جس طرح پاکستان میں یہ فیشن ہے کہ اپنے آپ کو محب وطن ثابت کرنے کے لیے ضروری یا غیر ضروری طور پر اور ہر اپنے قصور کو بھی اور ان کے قصور کو بھی وہ انڈیا کے گلے میں ڈالنا, اسی طرح ہندوستان میں وہ اس سے بھی زیادہ فیشن ہے کہ پاکستان کو گالی دو, پاکستان کو متون قرار دو. یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ ماضی میں جو اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں
وہ کچھ نہ کچھ چیزیں اپنی قوم کے سامنے لا چکے ہیں. اور پھر یہ کہ اس وقت بھی یہ کیوں ہندوستان بھی معمولی چیز پہ ہمارے اوپر آ کے چڑھ دوڑتا ہے, امریکہ بھی ہمارے اوپر آ کے چڑھ دوڑتا ہے, بعض اوقات افغانستان بھی جو ہے وہ چڑھ دوڑتا ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ یعنی ہمیں اس چیز پہ سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. وجہ اس کی ایک ہمارا ٹریک ریکارڈ, ٹھیک ہے, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا کہ ہم نے کارگل جیسے وہ معاملات تو کیے ہیں اپنے ملک کے اندر جب آپ پہ اعتماد نہیں کیا جاتا. نمبر 2, کارگل کے علاوہ کیا کیا ہم نے؟ دوسرا ہم نے یہ کیا ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹر اس ملک میں پیدا کیے ہیں, ٹھیک ہے, اس طرح کی تنظیمیں جو آج خود ہماری گلے بھی پڑ گئی ہے. اور اس سے بھی بڑا ثبوت کہ دیکھیں تمام پڑوسی ممالک وہ ہم سے یہ گارنٹی چاہتے ہیں, یہ اطمینان چاہتے ہیں کہ میری سرزمین ان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اب ہمارے ملک کے اندر یہ حالت ہے کہ میری سرزمین روزانہ میرے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اس ملک میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ ہماری ریاست کا کنٹرول نہیں ہے. اس ملک کے اندر بہت سارے گروپس ایسے ہیں کہ جن پہ عدلیہ کا, میڈیا کا اور باقی لوگوں کا کنٹرول نہیں ہے. آج کوئٹہ میں کیا ہوا ہے, اس روز ڈی آئی خان جیل میں کیا ہوا ہے. تو جب آپ کی سرزمین خود آپ کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو آپ اپنے پڑوسیوں کے سامنے میں اس کو اس طرح سے سم کرتا ہوں کہ سلیم کے آرگومنٹ کو اگر میں سم کروں, سلیم صافی کے مارشل صاحب, کہ چونکہ ہم نے ماضی میں ایسی حرکتیں کی ہیں, 2 ایگزامپلز دیتے ہیں, کارگل اور دوسرا یہ کہ ہم نے نان اسٹیٹ ایکٹرز پیدا کیے اور اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے جن کو ہم نے کشمیر میں انفلٹریٹ کیا, کشمیر میں ہی ہم نے کیا, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے ہماری کریڈیبلٹی نہیں ہے ایک. اور دوسری طرف یہ ہے کہ بہت سے ایسے واقعات ہمارے طول و عرض میں ہو رہے ہیں, کبھی کوئٹہ کو دیکھ لیں, کبھی کراچی کو دیکھ لیں, لیاری میں کیا ہوا, میں نے بلکہ آپ دیکھیں 3-4 دن پہلے جو چیزیں ہوئی ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں مستونگ میں کیا ہوا, کوئٹہ سول لائنز میں جو بام بلاسٹ ہوا جس میں پولیس کے سینئر افسران ڈی آئی جی آپریشن جو ہیں وہ مارے گئے, پھر ڈی آئی اسماعیل خان جو ڈیرہ اسماعیل خان میں جیل بریک ہوا. تو چونکہ ہمارے ہاں ایک لا اینڈ آرڈر کا پرابلم ہے, نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, کہیں انسرجنٹس ہیں, کہیں دہشت گرد ہیں, کہیں سیکٹیرین گروپس ہیں, اس لیے ہماری ایک ریپوٹیشن ایسی بن گئی ہے. اس ریپوٹیشن کا فائدہ ہر اٹھاتا ہے بندہ, امریکہ بھی اٹھاتا ہے, افغانستان بھی اٹھاتا ہے, امریکہ بھی اٹھاتا ہے. دس از واٹ سلیم صاحب, میرا خیال ہے جو یہ بات ہے کریکٹلی سمجھ لو آپ. ہاں جی نہیں, میں سمجھ گیا. جو یہ بات کر رہے ہیں اس میں تو کوئی 2 رائے ہے ہی نہیں. یہ تو ایک یونیورسل معاملہ ہے, اصول ہے کہ جب آپ انٹرنلی ویک ہوں گے تو آپ ایکسٹرنل ایگریشن کو بھی انوائٹ کریں گے اور دنیا کو موقع بھی دیں گے. اگر آپ اندر سے ہی اپنے معاملات کو درست, جس کو کہتے ہیں یور اون ہاؤس از ناٹ ان آرڈر, تو پھر تو ہر ایک آدمی آپ پہ یہ الغار کرے گا. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو پوزیشن آپ نے اپنی کریٹ کی ہے اس کو کیا کاؤنٹر آپ کرنے کی کوئی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ کی بھی بات کوئی سنی جائے. اور یہی شاید وجہ ہے کہ ہمارا میڈیا بولتا ہی نہیں, ہمارا فارن آفس بالکل ایسے بیٹھ جاتا ہے کہ جیسے ایک جینوئن کیس بھی ہو تو اس کی آواز نہیں اٹھا پاتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پچھلے دن انکشافات انڈیا کے ہوئے یہ بڑے سالڈ کیسز ہیں, اس کے اوپر ہمارے فارن آفس کو ایک فیورش ایکٹیویٹی جنریٹ کرنی چاہیے تھی مگر وہ چپ ہیں. ستیش ورما کے ایفیڈیوٹ اس کی جو مانی کا, جی میں اسی کی بات, مانی کا جو ایفیڈیوٹ ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسی سالڈ چیزیں تھیں اور ہندوستان کے اندر سے آواز اٹھتی ہے اور بڑے کریڈیبل لوگ ہیں جنہوں نے. ناصرین, اگر لائن آف کنٹرول کا جو واقعہ ہے وہ بذات خود جب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ چونکہ ہمارا ایک ریپوٹیشن کا ایشو ہے, کریڈیبلٹی کا ایشو ہے, ایک سپیس اویلیبل ہے ہندوستان کے لیے, امریکہ کے لیے اور افغانستان کے لیے کہ وہ ہر چیز کا الزام ہم پہ لگا سکتے ہیں, خواہ کہ ان کے الزام میں کوئی کریڈیبلٹی ہو, کوئی فیکٹس یا کوئی حقائق ان کے پاس ہوں یا نہ ہو, لیکن الزام جو ہے وہ پاکستان پہ لگایا جا سکتا ہے اور اس سے مزید فائدے اٹھائے جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ دانشوری کے حوالے سے اگر واقعی ہمیں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی, ہمارا پھر ریسپانس ہونا کیا چاہیے, ہم کیا کر سکتے ہیں, یہ ایک پوائنٹڈ سنگل سوال ہے جس کو ہم بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین, بریک سے پہلے میں نے کوشچن تو فریم کر دیا تھا کہ ہماری ریپوٹیشن کچھ ایسی ہے, کچھ کریڈیبلٹی کا ایشو ایسا ہے, کچھ معاملات ہمارے اس طرح سے ہینڈل کیے گئے ہیں
کہ ہندوستان ہو یا افغانستان ہم پہ الزام لگانا جو ہے بڑا آسان ہے، جس کو کہ ہم کاؤنٹر نہیں کر پاتے ہیں. الزامات کے ساتھ نہ کوئی فیکٹس ہوتے ہیں نہ کوئی حقائق ہوتے ہیں. لائن آف کنٹرول پہ کیا ہوا خدا جانے کیا ہوا، کوئی کلیئرٹی اس کی نہیں ہے، کوئی انڈیا بھی فیکٹس اس کے نہیں دکھا سکتا. لیکن الزام جو ہے وہ بڑا آسان ہے ہمارے اوپر لگانا. تو ہمیں پھر کرنا کیا چاہیے، یہاں سے ہم بات کو شروع کرتے ہیں. مشرف آپ کا کیا تھیسس ہے، کیسے ہم اس سچویشن کو ہینڈل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے بڑی سوبرائٹی کے ساتھ، بڑی پر اعتمادی کے ساتھ کچھ چیزوں کو ہمیں قبول کرنا پڑے گا اپنے لیے. اس لیے نہیں کہ ہم پہ الزام لگ رہے ہیں، لیکن اس لیے کہ یہ حقائق ہیں. ہم نے بات کی کہ جی انڈیا لگا دیتا ہے الزام اور امریکہ لگا دیتا ہے اور افغانستان لگاتا ہے. یہ تو وہ ممالک ہیں جو ان کے خلاف یا یہ کہنا جو ہے یہ ٹھیک ہے، بالکل درست بات ہے کہ لگتے ہیں الزام اور غلط لگتے ہیں اکثر. لیکن ان کے علاوہ کچھ اور دوست بھی ہم پہ الزام لگاتے ہیں اور کچھ اور دوستوں نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑا ہوا ہے. ایران نے جند اللہ پہ ہم سے بڑی سخت لہجے میں بات کی پچھلے 2-3 سال سے. وہ ایران ناراض ہے کہ یہ جند اللہ جو ہے اس کو یہاں جگہ ملی ہوئی آپریٹ کرنے کی. چائنا کے جو سولوشن کیا نہیں، میں ذرا سولوشن کے لیے سیریسلی پہلے حقائق کو تسلیم کرنا ضروری ہے. تو میں ذرا جند اللہ ہم کر رہے ہیں، ہمیں ایران نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جند اللہ یہاں تھا یا نہیں تھا. ایران نے کہا کہ یہاں تھا اور جند اللہ نے ایران پہ اٹیکس کیے. یہ بیسک فیکٹس ہیں. امریکنز کراتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، آپ نے انٹرسٹ ان کا ہے نا. نہیں دیکھیں، لیکن دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. کوئی بھی کراتا ہو، کس نے امریکہ کو یہ جگہ دی، یہ اجازت دی کہ یہاں پہ بٹھا کے لوگوں کو پیسے دے کے یہاں ہمارے خلاف یا کسی اور کے خلاف کام ہم نے اجازت دی ہے ان گروپس کو آپریٹ کرنے کی کہ یہ ہمارے پاس اسپیس ایگزسٹ کرتی ہے، اس کو یوز کر رہے ہیں. کوئی اور ملک ہے اس طرح کا؟ ایک ملک کا نام بتائیے، ایک ملک کا نام بتا دیجئے جہاں پہ ہر دنیا کا. سیریا میں جو فائٹرز ہیں ان کا کہا جا رہا ہے، آپ مانتے ہیں یا نہیں؟ سیریا کے فائٹرز کا کہا جا رہا ہے یہاں سے آ رہے ہیں. لیبیا کے وقت جب جو ہے وہاں پہ نیٹو اٹیک ہوا، انہوں نے کہا یہاں پہ پاکستانی مل رہے ہیں. ماشاء صاحب، کیا اس کا سولوشن کیا ہے؟ ایفیکٹو گورننس سولوشن پہ آپ جا ہی نہیں سکتے کیونکہ وی کیپ ڈسٹریکٹنگ پیپل. اور یہ بڑا میں سمجھتا ہوں غیر ذمہ داری کا کام ہے کہ ہم عوام کی آنکھوں میں دھول مچائیں کہ ہم کانسٹنٹلی باہر جو ہے وہ اس کو. اس کے باوجود سولوشن کی بات آپ نے جند اللہ کی بات کی نا، پر سولوشن کی تو بات کرنی ہے نا. اب ہم نے ایکشن لی ہوئی ہے، جند اللہ ڈزنٹ آپریٹ فرام ہیئر. China has already said کہ یوگر کا اس میں یہاں سے کچھ نہ کچھ جو ہے ہوا ہے، اس پہ قابو کرو. سیریا والے جو ہے کہہ رہے ہیں کہ سیریا میں جو فائٹرز آ رہے ہیں وہ یہاں سے جا رہے ہیں. یمن میں جو ہے، یمن کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یمن میں جو ہے فائٹرز یہاں کے ملے ہیں. تو دیکھیں کہنے کو تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چیزیں ہو رہی ہوں تو جند اللہ اور ویگر کو ہم کریں. کیا ہم کچھ بھی مان سکتے ہیں؟ نہیں ماننا چاہیے. جند اللہ کا الزام اب ختم ہو گیا. آپ نے ایک بات کی تھی، دیکھیں جند اللہ میں بھی یہ تھا کہ جو پھر ان کے چیف تھے وہ کابل سے ٹریول کرتے ہوئے ایرانین نے اس کو اتار دیا اور وہ اس انجام تک پہنچے تو اس کو پھانسی دے دی. ہاں، اس پہ امریکہ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے بعد جند اللہ کے کچھ اور لوگ جو پاکستان نے پکڑے ہوئے تھے وہ بارڈر پہ جا کے ایران کے حوالے کیے گئے. لیکن کچھ کیا، مطلب کچھ امپروو کرنے کی کوشش، وہ امپروو ہے. لیکن دیکھیں اس میں کیا کوئی حقیقت نہیں ہے کہ اسلامک موومنٹ ازبکستان کے رہبر طاہر یلدشو آپ کے پاکستان میں مرے، آپ کے اسامہ بن لادن جو پوری دنیا کے عرب تھے سعودی وہ آپ کے پاکستان میں مرے. ابو یحییٰ اللیبی جو کہ لیبی تھے وہ آپ کے پاکستان میں نشانہ بنے. رمزہ بن الشیب جو کہ عرب تھے وہ آپ کے ملک سے. اس سے بڑی آرگومنٹ کہ ابھی چند روز پہلے نہ ہندوستان سے، نہ چین سے، نہ جاپان سے، نہ افغانستان سے آپ کی اپنی سرزمین کے ایک جگہ سے لوگ آئے، آپ کے جیل سے کنوکٹڈ لوگ اٹھا کے لے گئے اور آپ ہی کے ملک ایک حصے میں رکھے ہوئے ہیں. تو یہی میں کہتا ہوں نا کہ اس معاملے میں آپ کا دنیا کے سامنے آپ یہ گارنٹی نہیں کر سکتے کہ بھائی میری سرزمین جو ہے وہ آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اور آپ کے منہ سے جو ہے واپس پش کرو گے جب وہ آپ کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں. یہ ہمیں ماننا پڑے گا جو پہلے بھی میں نے بات کی کہ ہمارا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ کولوسل فیلئر ہے ہماری لیڈرشپ کا. اس میں سارے ادارے شامل ہیں، سارے لوگ ایک پیج پہ نہیں ہیں. ہمیں یہ معلوم نہیں کہ دہشت گردی کو ہمیں ہینڈل کیسے کرنا. ہم جینوئنلی کنفیوزڈ ہیں.
क्योंकि सबके किबले अलग-अलग, विद इन पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंसेस हैं। अच्छा, फिर आपकी जो हुकूमत अभी बनी ये तो नेगोशिएशंस की बात करती है, आपकी आर्मी लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी के इशू में हम बात शुरू, ये एक नया फैशन जो है, बड़ा दिलचस्प फैशन है कि नेशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है, दहशतगर्दी की बात हो रही है, हमारे बॉर्डर्स की बात हो रही है, लेकिन कंसेंसस हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं है। ये आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। सुभान अल्लाह, देखिए पूरी बात आप कीजिए, प्लीज डोंट इंटरफेयर टिल यू हियर माय कंप्लीट आर्गुमेंट। देखिए नहीं, ये मैस नहीं है, नहीं ये मैस नहीं है। मैं आपसे आप मुझे उंगली करके इसमें ऑर्डर नहीं दे सकते, और मैं कोई ऑर्डर नहीं है, असूल की बात है। कह रहे हैं कि मेरी बात पूरी समझ, सर बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन तो आपको ये बताना है, आपने मेरी आर्गुमेंट जो थी वो मैंने कहा जी पॉलिटिकल पार्टीज में कंसेंसस नहीं है। मेरी अगली आर्गुमेंट जिसमें आपने इंटरफेयर कर दिया, मैं आपसे ये कह रहा था कि आर्मी और हुकूमत में कितना बड़ा गैप है। वो तो नेगोशिएशंस को एक्सेप्ट ही नहीं करते। आर्मी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियरली दिया है कि जनाब हम ये जो आपकी नेगोशिएशंस की बात आप कर रहे हैं, वी आर नॉट ऑन बोर्ड। तो अब मैं और क्या कहूं? मैं तो कह रहा हूं कि आपके इदारों में जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हैं, इसमें गहराई में जाना तो इनको नहीं, गहराई की बात यह है कि इनको लाएं टेबल पे। ये हुकूमत ही का फर्ज है ये सारी पार्टीज को, आर्मी को, जो स्टेक होल्डर्स हैं, हुकूमत पे लाएं और जब टेबल पे लाएं, उसके बाद आप आइडेंटिफाई करें कि ये दहशतगर्दी ये है क्या। पूरी दुनिया में हम बदनाम हैं, हमारे यहां से गैर मुल्की ऑपरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क के ऊपर एक अजाब आया हुआ है। जो चाहता है आपको ब्लेम कर देता है, तो फिर इसको हल करना है या नहीं? जब तक आप इकट्ठे नहीं बैठेंगे, आप तो अपनी अपनी आवाज उठा रहे हैं कि जी मैं नेगोशिएशन चाहता हूं, कोई कहता है जी इसका दहशतगर्दी हमारी जंगी नहीं है, आर्मी कहती है सॉरी इनसे नेगोशिएशंस करना किसी काबिल नहीं है, इससे रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो फिर कौन इनको इकट्ठा बिठाएगा? कौन इस मुल्क के लिए नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाएगा? और कौन एक नेक्टा टाइप सिचुएशन और ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा? कैसे काउंटर टेररिज्म फोर्स होगी? कैसे लॉज बनेंगे? आप तो आपके सामने है कि लॉज क्यों नहीं बने? 3 साल तक बिल पड़ा राणे जी, क्यों नहीं बने लॉज? जो आपने करने थे काम वो नहीं किए। तो हमारा नेशनल फेलियर है, एज अ स्टेट हमारा फेलियर है। वजह उसकी सब जो इधर की बात हो रही है, मैं मानता हूं वजह 2 मिनट रहते हैं, सोल्यूशन तो फिर इसी में है। 2 मिनट रहते हैं। देखिए मुशर्रफ, पिछले सिर्फ 10-15 दिन में जो वाकयात हुए हैं और उसके पीछे के 2 हफ्ते और चले जाएं, बड़े बड़े वाकयात आप देख लें, रोज ही कुछ ना कुछ होता है। लियारी का जो बॉम्ब ब्लास्ट है, मस्तूंग में क्या हुआ, कोयटा में पुलिस सिविल लाइंस में जब जनाजा हो रहा था फिर वहां क्या हुआ, उससे चंद दिन पीछे चले जाएं तो नंगा पर्वत में हिमालयस में क्या हुआ, 2-4 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले हमारे डेरा इस्माइल खान की जेल पे अटैक हुआ। ठीक है, कोई दुनिया में ऐसा मुल्क ही नहीं होगा जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसके इंस्टीट्यूशंस पे, उसकी फैसिलिटीज पे, उसकी आम जो उसके, अच्छा इस्लामाबाद में जो एयरपोर्ट के ऊपर जो सेंसेशनलिज्म थी, मरगला हिल्स के हवाले में था। चंद दिन पहले मैं भी किसी से मिला हूं जो शूट आउट में थी, खातून लेडी डॉक्टर साहिबा जो हैं, जिन्होंने बताया कि कैसे चेक पोस्ट पे आर्म गनमैन थे जिनको पुलिस ने रोका, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, उन्होंने उनकी गाड़ी छीन ली उन खातून की, और वो सड़क पे लेटी रही और पुलिस ने उनको फिर मारा। खैर उस हद तक पुलिस की बड़ी एफिशिएंसी थी कि उनको इंजर कर दिया, वो दौड़े लेकिन उनसे इफेक्टिव। अच्छा, अब हमारा आर्गुमेंट जो सारा निकला है कि हम पे हर किस्म का इल्जाम लगाया जा सकता है बिकॉज हमारे यहाँ ये एक फेलियर है गवर्न करने का, चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे। मेरी सजेशन है कि क्या हम किसी एक चीज को लेकर अगर ठीक मैनेज कर सकें, फॉर इंस्टेंस डेरा इस्माइल खान का जो जेल ब्रेक है, अगर हम उसको इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर सकते, ठीक है, तो छोटे छोटे इंक्रीमेंटल अचीवमेंट से हमारी जो गवर्नेंस है वो इंप्रूव होगी, उसकी धाक बैठेगी, उसका इंपैक्ट होगा। बिल्कुल सजेस्टिंग दिस, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अगर एक आप सजेशन मांग रहे हैं हमसे, तो मेरा ये सजेशन होगा कि जब तक अकाउंटेबिलिटी और जवाब दही, यानी कि जिन लोगों की गलतियां हैं या जाने में या अनजाने में, उनकी पनिशमेंट जब तक नहीं होगी, और ये बात शुरू होती है करियाने की दुकान से, जो है ना, कोई 10 रुपए की चीज चोरी करने वाले से लेके टॉप ऑफ द, जो बिल्कुल टॉप रहे हैं, मसलन जनरल परवेज मुशर्रफ या उनसे पीछे या उनसे आगे, जब तक टॉप टू बॉटम अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी और लोग जेलों में नहीं जाएंगे, बड़े लोग देखें, आप पाकिस्तान के जेलों का जरा कीजिए दौरा, कभी किसी जेल का दौरा कीजिए, आपको बड़ा आदमी नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो वो मैरियट होटल की क्वालिटी का उसका वो वहां पे बसेरा होगा, उसको कोई उधर तकलीफ नहीं होती। जब तक बड़े आदमी को यहां तकलीफ नहीं होती और उसकी जवाबदेही नहीं होती, तब तक ये बिल्कुल इसी तरह होता जाएगा, हम जितनी भी इस पे बात करें। क्लियर सोल्यूशन मेरा ख्याल है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई जस्ट वांट टू ऐड दिस, जब तक आप क्लियरली डिफाइन नहीं करेंगे, जैसे मैंने कहा कि सबको बिठाएं, पहले उनको एक पॉइंट पे वो करें, कंसेंसस इवॉल्व करें, और जरूरी नहीं है कि दहशतगर्दी पे पूरा 100% कंसेंसस हो, पर स्टेट के लिए काम तो करना है ना जी।
تو اس لیے میں ریسپانسبلٹی اس چیز پہ حیران ہوں کہ پاکستان میں جب بھی کشمیری حکمران بنتے ہیں دور چلے گئے کہیں اور آپ. اور کشمیریوں کی حکومت آتی ہے تو یہ واقعات کیوں شروع ہو جاتے ہیں؟ مثلا اس وقت پاکستان میں نواز شریف صاحب کشمیری ہے، شہباز شریف کشمیری ہے، اسحاق ڈار کشمیری ہے، خواجہ آصف کشمیری ہے. کیا کنیکشن ہے؟ کوئی کنیکشن نہیں ہے سر. اچھا، یہ مجھے ایک بار ایک سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. دوسرا یہ کہ کیا کیا جائے، ایبٹاباد کمیشن کی رپورٹ اٹھا لیں، اس میں جن جن لوگوں کو ذمہ دار قرار دیا گیا ان کو سزا دیں، اور اس میں جو سفارشات ہیں اس پہ عمل کرے. بس سلیم صاحب آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے ایسا رپورٹ شائع کر. شاہد لطیف صاحب آپ کا بہت شکریہ. مشرف زیدی صاحب کا شکریہ. اسی طرح عزیز احمد خان صاحب ایکس ہمارے ایمبیسڈر، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، ان کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. بات تو شروع ہوتی ہے لائن آف کنٹرول سے اور ہندوستان کے ان الزامات سے جس کے کہ ہندوستان بھی کوئی حقائق جو ہے سامنے نہیں لا سکتا، نہ اس کے کوئی فیکٹس ایکسپلین کر سکتا ہے. الزامات بھی کمزور لگتے ہیں. لیکن دیکھا ہم نے یہ اس ڈسکشن میں کہ پاکستان کے بارے میں الزام لگانا، افغانستان سے الزام لگ رہا ہو، یہ ہندوستان سے لگ رہا ہو، یا امریکہ کی طرف سے لگ رہا ہو، اسپیس بہت ہے الزام لگانے کی. اسپیس اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں لیک آف گورننس ہے، گورننس کا فیلئر ہے. ایک ہی ہفتہ اٹھا کے دیکھ لیں، مستونگ دیکھ لیں، کوئٹہ دیکھ لیں، کراچی لیاری دیکھ لیں، ڈیرہ اسماعیل خان کی جیل بریک دیکھ لیں، تو بے تحاشا ہمارے ہاں ایسے واقعات ہوتے ہیں جس کو ہم ایفیکٹولی رسپونڈ نہیں کر سکتے. واقعات بھی ہوتے ہیں اور رسپانس بھی ہمارا کوئی نہیں ہے. ہم کنڈیم کرتے ہیں، مزید کنڈیم کرتے ہیں، پرائم منسٹر، چیف منسٹر، گورنرز، ملٹری چیف وغیرہ کنڈیم کرتے ہیں. کنڈیم کر کے ہم اس کو بھول جاتے ہیں. جب تک ہم کسی ایک واقعے کے اوپر ڈٹرمنڈ طریقے سے ہم اس کو رسپونڈ نہیں کر سکیں گے، اس کا حل نکال کے ملک کے سامنے اور دنیا کے سامنے نہیں لا سکیں گے، ہمارا جو یہ کریڈیبلٹی گیپ ہے یہ امپروو نہیں ہو سکے گا. یہی ہمیں کچھ کہنا ہے. بہت شکریہ.